रीडर्स वेलकम टू माय चैनल। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। फारिस गाड़ी से निकलकर अंदर की जानिब बढ़ ही रहा था कि सामने से आता वजूद इससे इस कदर ज़ोर से टकराया कि सही मायनों में इसके 14 तबक रोशन हो गए थे। इसने गुस्से से इसे देख कर नहीं चल सकती थी। वो धाड़ा तो वो घबरा गई। मैं तो बस ऐसे ही जा रही थी, मुझे क्या पता था कि आप दरवाजे से अंदर आ रहे हैं। वो घबराए हुए अंदाज में बोली, तुम्हारे अंदर सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? बंदे को चाहिए कि एक साइड पे जाकर आराम से बैठे, मगर नहीं, तुम्हें तो कोई चैन नहीं है। हर वक्त हवाई घोड़े पर सवार रहती हो, कभी ये नहीं होगा कि सुकून से एक जानिब बैठ ही होगी। हमेशा उछलती कूदती रहती हो, बंदरों जैसी खसलतें हैं तुम्हारे अंदर। वो नॉन स्टॉप बोलता जा रहा था तो वो बेदर्दी से लब को चलने लगी। अब यहीं खड़ी रहोगी? जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। वो सर्द लहजे में बोलता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कुछ देर के बाद वो चाय बनाकर मुलाजमा के हाथ इसके कमरे में भेजकर सिमरा और निमरा फारिस की बहनें के कमरे में आ गई, जो कि मोबाइल पे अपनी शादी के जोड़े देख रही थी। वो अफसरदा सी इनके पास जाकर बैठ गई। अरे क्या हुआ हाला? निमरा ने चौंक कर पूछा। मुझे लगता है वीर जी से फिर डांट पड़ गई, सिमरा ने कहा तो वो नोर उठे अंदाज में उन्हें देखने लगी। तुम दोनों शादी करके चली जाओ और मैं यहाँ अकेली डांट सहती रहूँगी? मुझे भी शादी करवानी है बस। वो मुंह फुलाकर बोलती तो वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। उफ़, तौबा है वैसे, मतलब तुम क्या हो यार, हद है वैसे तुम्हारी भी शादी हो सकती थी, लेकिन अब तुमने अपने गले में खुद फंदा लिया है तो क्या कर सकते हैं। तुम्हें भी मामा बाबा और फारिस भाई की तरह डॉक्टर बनना था, अब भुगतो। और ये तुम्हारी जान को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि 6 माह के बाद तुम्हारी जहाँ पर हाउस जॉब शुरू होने वाली है वहाँ पर भैया को ऑफ़र हो गई है जॉब की, और भैया जिस टाइम पे तुम जाया करोगी ना उस टाइम पे वहाँ की ड्यूटी सरअंजाम देंगे, और वहाँ की स्टूडेंट को लेक्चर भी। सिमरा मज़े लेकर बता रही थी और इसका मुंह हैरत व सदमे से खुला था। ना करो यार, इसने दिहाई दी तो वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। वैसे ही तो मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम्हारी और भैया की शादी हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो क्या ही मज़े का सीन होगा। तुम भैया से डर कर जियोगी और हर वक्त भैया तुम्हें डांटेंगे। उफ़ खुदाया, क्या? निमरा ने कहा तो वो उसे कुशन से मारने लगी। अल्लाह ताला ऐसी दोस्ती बनाने से बेहतर है कि मैं कोई दुश्मन बना लेती। अरे अल्लाह मियाँ जी, किस तरह की दोस्ती दी है, मुझे बद्दुआएं दे रही है। वो अपना चेहरा छत की तरफ करते हुए बोली तो वो फिर से हंसने लगी। वैसे निमरा ने बात तो ठीक कही है। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा सचमुच में भैया के साथ शादी का प्लान बन गया सबका, तो फिर क्या होगा? मतलब अगर हमारे बड़ों में ये फ़ैसला कर लिया कि डॉक्टर फारिस राजपूत और डॉक्टर हाला राजपूत की शादी कर दी जाए, तो क्या फ़ैसला होगा तुम्हारा? सीधा साफ इनकार, और इससे बेहतर जान न दे दूँ अपनी। जहर भी तुम्हारे भाई से कम तकलीफ़दा होगा। वो बज़ाहिर मुंह बनाकर बोली, मगर दिल बड़े तेज़ अंदाज में धड़का था। मगर इसकी बात पे बाहर खड़ा फारिस लब भींच कर रह गया। और सिमरा और निमरा से इनके गिफ्ट पूछने आया था, मगर अंदर से आती आवाज़ों को सुनकर वो थम गया। फिर जैसे गुफ्तगू होती रही, इसकी आंखों में इतना ही खून उतर रहा था। इसे बचपन से ही अपनी इस कदम से चिढ़ रही थी। उसकी फूफो की बेटी थी। जब फूफो की वफ़ात हुई तो अपनी बेटी की निशानी को साथ ले आई। वो जैसे जैसे बड़ी होती गई इसकी जहानत खूबसूरती का तस्करा होने लगा। वो जब एफएससी में था तो इसने 90% मार्क्स लिए, तब बहुत बड़ा जश्न मना गया। मगर हाला राजपूत ने 95 लिए तो इसके वालिद के मुंह से निकल गया कि भाई ये तो हमारे फारिस से भी ज़हीन है। तब इसे चिढ़ नहीं, इससे शदीद नफरत हुई। फिर इसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और पूरे कॉलेज में इसकी जहानत के तस्करे थे। वो बाहर रहते हुए भी यहाँ के हालात से बाखबर रहता था, क्योंकि इसके वालदा वालिद के पास सिर्फ एक ही टॉपिक था, आज हमारी हाला ने ये किया, आज सर ने वो कहा। फिर पिछले साल वो जब वापस आया तो इसने अपने वालिद का हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया। वो सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करता था, और अब जिस कॉलेज में हाला थी, इसके हॉस्पिटल में हाला की हाउस जॉब शुरू होने वाली थी, और उसे वहाँ से ऑफ़र हुई जो उसने फ़ौरन कबूल कर ली। और वो इरादा बांध चुका था कि वो हाला को कभी कामयाब डॉक्टर नहीं बनने दे। लेकिन आज इसकी बातों से मालूम हुआ कि वो तो इससे ज़्यादा चिढ़ती। तो वो जैसे जलते तलवे पर बैठ गया था। वो वहाँ से कमरे में आ गया। कुछ देर तक इधर उधर टहलता रहा। फिर वो उठकर अपने मॉम डैड के कमरे में आया और सोफे पर बैठते अपने अल्फाज जमा करने लगा। क्या हुआ बेटा, कुछ कहना है तुम्हें? ज़हरा राजपूत ने पूछा। जी मॉम, वो आहिस्ता से बोला। डैड मॉम, मुझे हाला से शादी करनी है, वो जल्दी से बोला। तो डॉक्टर अयाज राजपूत ने हाथ में पकड़ी बुक साइड पर रख दी, और इनके चेहरे पर जोश तासुरात थे। और ज़हरा इसे खोजती निगाहों से देख रही थी। वो जानती थी कि वो हाला से कितना चिढ़ता, मगर आज वो शादी करने का फ़ैसला कर चुका था। आप ये शादी क्यों करना चाहते हैं बेटे? मुझे नहीं लगता कि आपका और हाला का मिजाज मिलता है। आप बहुत ज़्यादा संजीदा मिजाज हैं
اور حالہ تھوڑی سی خوش مزاج اور ہنسمکھ لڑکی ہے۔ میرے خیال میں یہ آپ کی جوڑی تھوڑی سی مس میچ ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایاز صاحب؟ ڈاکٹر زہرا نے کہا، مجھے تو کچھ نہیں لگ رہا، مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ میرے بیٹے نے دنیا کی بیسٹ لڑکی کو چنا ہے، تو بس میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اس سے کرواؤں گا جہاں وہ چاہتا ہے۔ آپ جا کر حالہ سے پوچھیے گا، اور جس دن ہماری سمرا اور نمرا کی شادی ہوگی اسی دن ان دونوں کی منگنی کر دیں گے اور شادی حالانکہ ہاؤس جاب کمپلیٹ ہوتے ہی کر دیں گے۔ ایاز راجپوت ایکسائٹڈ انداز میں بولا، کیا ہو گیا آپ کو ایاز صاحب؟ جب تک وہ بچی مانے گی نہیں ہم اس طرح منگنی نہیں کر سکتے، پہلے اس سے پوچھنا ہوگا۔ اگر وہ حقیقی معنوں میں راضی ہوئی تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہوئی تو پھر میں یہ رشتہ نہیں کروں گی۔ اس طرح مجبور کر کے رشتے نہیں بنتے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس رشتے پر راضی ہوگی۔ زہرا راجپوت سنجیدگی سے بولی تو وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے میں اس پر ایک انچ بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اگر آپ میری شادی اس کے علاوہ کسی سے کرنا چاہیں گے تو میں زندگی بھر نہیں کروں گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر شادی ہوگی تو اسی سے ہوگی، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر انہیں ساکت و جامد چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی بات پر زہرا پریشان ہو گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا گرم مزاج، اس وجہ سے میں اس رشتے پر راضی نہیں ہو رہی۔ وہ بہت معصوم اور ٹھنڈے مزاج کی ہے ایاز صاحب، اور یہ اتنا گرم مزاج ہے۔ وہ بولی، کیا ہو گیا بیگم؟ میاں بیوی میں سے ایک کو ٹھنڈے مزاج اور دوسرے کو گرم مزاج کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اگر دونوں اس ٹھنڈے مزاج کے ہوئے تب بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر دونوں گرم مزاج کے ہوئے اتنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تھوڑا بہت فرق ہو تو زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ اتنی گرم مزاج کی ہیں اور میں ٹھہرا معصوم سا ٹھنڈے مزاج کا، کتنی سنجیدہ ہوتی تھیں آپ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے پیچھے پیچھے دیوانوں کی طرح پھرا کرتا تھا، لیکن آپ لفٹ نہیں کرواتی تھی، بھول گئی کیا؟ وہ بھی تھوڑا گرم مزاج ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اسے ٹھنڈے مزاج والی ملے گی تو وہ بدل جائے گا۔ آپ جائیے حالہ بیٹی کو بلائیں اور ہم لوگ اس سے بات کریں گے۔ میں تو خود اس پر بہت زیادہ راضی ہوں، ہماری بچی کو ہمارے بیٹے سے بیسٹ لڑکا نہیں مل سکتا۔ پھر وہ جلدی سے بولے تو وہ سر آہ بھرتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ پھر انہوں نے حالہ کو فون کر کے کمرے میں بلایا اور اس سے پوچھا تو وہ فقط چہرے سے انہیں دیکھ رہی تھی، بیٹا ہمارے بیٹے کے لیے ہاں بول دو، اس نے صرف تمہیں چنا ہے، اتنے سالوں میں اس نے کسی کو بھی اپنے لیے نہیں چنا۔ اگر اس نے آج نام لیا تو تمہارا، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ تم جانتی ہو کتنا ضدی ہے وہ، اگر تم ہاں بولتی تو تمہاری مہربانی ہوگی بیٹا، میری گارنٹی ہے کہ وہ اگر تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کرے گا تو ہم ہمیشہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ زہرا نے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ کیا تمہاری طرف سے ہاں ہے؟ زہرا نے پوچھا تو اس بات میں سر ہلا گئی۔ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تو گمسم سی بیٹھی تھی۔ اگلے دن یہ بات سب کو معلوم ہو چکی تھی اور سمرا اور نمرا اسے مسلسل چھیڑ رہی تھی۔ پھر مایوں کے دن سمرا نمرا کے نکاح کے ساتھ اس کا بھی فارس کی ضد سے نکاح ہو چکا تھا، اور نکاح ہوتے ہی جیسے دل کی حالت بدل چکی تھی، اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ پھر وہ فریش ہونے کے لیے اپنے واش روم کی جانب بڑھی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکل ہی رہی تھی، پر بیٹھے فارس کو دیکھ کر جیسے اس کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی۔ آپ یہاں؟ وہ کانپتے لہجے میں بولی تو فارس چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا، گھبراتی ہوئی نگاہیں جھکائے پیچھے کو قدم لینے لگی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ پیچھے ڈریسنگ کے ساتھ لگ گئی۔ وہ ڈریسنگ کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتا اس کے مزید قریب ہوا تو وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ پھر فارس اپنا ایک بازو اس کے کمر کے گرد لپیٹتے اسے مزید خود کے قریب کرتے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ باقاعدہ اب کانپ رہی تھی۔ پھر اسے جیسے ہی وہ چھوڑ کر پیچھے ہوا تو وہ گہرے گہرے سانس بھرتی نگاہیں جھکا گئی۔ چہرہ اتنا سرخ تھا جیسے کہ پورا بدن کا لہو اس کے چہرے پر آ گیا ہو۔ فارس نے اس کی تھوڑی سے پکڑتے ہوئے ماتھے کو چوما، اس کا چہرہ اونچا کیا اور اس کے براؤن آنکھوں میں جھانکنے لگا جن میں خوف اور معصومیت کے ملے جلے اثرات تھے۔ وہ بے اختیار ان پر جھکتا باری باری ان پر اپنے لب رکھتا چلا گیا۔ پلیز چھوڑیے مجھے، وہ رونے لگی تو فارس کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے۔ وہ اس کی گردن سے جکڑے بے دردی سے اس کے لبوں کو چھونے لگا تھا۔ پھر جب حلق میں خون کا کڑوا ذائقہ محسوس ہوا تو وہ آہستہ سے اس سے پیچھے ہوا۔ وہ روتی ہوئی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ آئندہ سے اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی یا میری کسی بھی بات پر تم نے اختلاف کیا تو اس سے بری سزا دوں گا، سن رہی ہو نا میری بات؟ وہ اس کی ٹھوڑی سے تھامتے اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے بولا تو مزید خوفزدہ ہو گئی۔ یہی تمہاری آنکھوں کا خوف میرے دل کو اطمینان دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تم سے محبت میں شادی کی ہے؟ فکر مت کرو، شادی میں اسی سے کروں گا جس سے مجھے محبت ہوگی۔ تم صرف میرے اندر لگی ہوئی بدلے کی آگ مٹانے کا سبب ہو۔ وہ تلخ لہجے میں بولتا جا رہا تھا اور وہ اس کی نفرت پہ جیسے مر ہی گئی تھی۔ کب وہ انسان اس کے دل میں بسنے لگا تھا اسے خود معلوم نہیں ہوا تھا۔ اس کے غصے کے باوجود وہ اسے اپنے دل میں بسا چکی تھی، مگر وہ اس سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ اس کا دل ہی ویران کر گیا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ فارس مطمئن سا ہو کر وہاں سے نکل گیا۔ پھر فارس ایک سیمینار کے سلسلے میں لندن چلا گیا، اور 3 مہینے کے بعد جب وہ واپس آیا تو حالانکہ ہاؤس جاب شروع ہو چکی تھی۔
میرے خیال میں تمہیں یہ جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی جاب کرے۔ وہ ڈائننگ ہال میں سب کے سامنے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بولا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا، اور کیوں نہیں جاب کرے گی وہ ڈاکٹر کس لیے بنی، اور تم ایسے فیصلے کرنے والے کون ہوتے ہو؟ زہرا نے ناگواری سے کہا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں اس کا شوہر ہوں اور مجھے پورا حق ہے کہ میں اپنی بیوی پر کوئی بھی حکم لاگو کر سکوں۔ تم اس کے شوہر ہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر ہونے سے وہ تمہاری غلام ہو گئی ہے۔ اسے پورا حق ہے کہ وہ اپنے لیے خود فیصلہ کرے۔ اور بیٹے، یہ آپ کا خواب ہے، اس سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گی آپ۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں۔ زہرا نے کہا تو وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا، جو کہ خوف سے زرد پڑ رہی تھی۔ مامانی جان، مجھے نہیں یہ جاب کرنی، وہ آہستہ سے بولی تو زہرا نے غصے سے فارس کو دیکھا۔ کل تک تم یہ جاب کرنا چاہتی تھی اور اس قدر ایکسائٹیڈ تھی، آج تمہارے شوہر نے تم پہ یہ حکم صادر کر دیا کہ تم یہ جاب نہیں کرو گی، اور تم مان بھی گئی۔ میں نے کہا نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور یہ کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ زہرا نے کہا تو وہ لب کو چلتے ہوئے سر جھکا گئی۔ پھر وہ اگلے دن ہاسپٹل جوائن کر چکی تھی اور فارس نے اس کی ڈیوٹی اپنے ساتھ لگوائی تھی۔ ایک راؤنڈ لگانے کے بعد وہ اسے لے کر اپنے آفس میں آ گیا۔ بیٹھو یہاں پر، اور جتنی یہاں پر فائل موجود ہیں اس کا سارا ڈیٹا کمپیوٹر میں ایڈ کرو، اور جب تک تمہارا کام مکمل نہیں ہوگا تمہاری کوئی چھٹی نہیں ہے۔ فارس نے کہا تو وہ لب کو چلتے ہوئے فائلز کو ریڈ کر کے اس کا سارا ڈیٹا کمپیوٹر میں ایڈ کرنے لگی۔ ابھی آدھا کام مکمل ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر وال کلاک کی طرف دیکھا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے دکھتے سر کو ہلکا سا دبایا اور اسی وقت فارس اندر داخل ہوا۔ کتنا رہتا ہے آپ کا کام ڈاکٹر حالہ؟ وہ اس کی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے قریب جھکتے ہوئے بولا۔ اس کی مخصوص پرفیوم کی اسمیل سے حالہ کی دھڑکنیں رک رک کر چلنے لگی تھیں اور مارو پورے بدن کا لہو چھلک کر چہرے پر آ گیا تھا۔ آدھا ہو گیا، وہ لب کو چلتے ہوئے بولی۔ مطلب آپ کو رات 12 بجے سے پہلے گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ مگر مجھے تو بہت زیادہ تکن ہو گئی ہے تو میں چلتا ہوں۔ تم ایسا کرنا، کام مکمل کر کے رات کو آ جانا، اور کمپلیٹ نہ ملا مجھے صبح تو تمہیں میں سسپینڈ کر دوں گا۔ وہ کرسی کے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا۔ اس کی گرم سانسوں سے حالہ کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر فارس تو وہاں سے چلا گیا۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنا کام مکمل کرنے لگی۔ دوپہر سے اس نے کھانا تک نہیں کھایا تھا اور کام کرتے کرتے وہ بار بار گھڑی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ جہاں پر 8 بجے کھانا کھانے کے ارادے سے کینٹین میں جا چکی تھی، وہ کچھ آئی اور ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ویسے تمہیں پتہ ہے، مجھے ایسے لگتا ہے ڈاکٹر ندا اور ڈاکٹر فارس کے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ پوری دوپہر بھی وہ ایک ساتھ تھے، پھر ایک ساتھ ہی وہ گھر کے لیے نکلے، اور شعیب بتا رہا تھا کہ کسی ریسٹورنٹ میں دیکھا ہے۔ ہیڈ نرس کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو جیسے اس کا دل رکنے لگا تھا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ ڈاکٹر ندا اور ڈاکٹر فارس ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں؟ اس نے پاس جا کر پوچھا تو نرسز نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ سینئر ڈاکٹر ہے اور وہ لوگ کچھ بھی کریں، تمہیں اس سے کیا؟ ویسے مجھے تو ان دونوں کی جوڑی بڑی اچھی لگتی ہے، ایک دوسری نرس اس کے ساتھ بدتمیزی سے بولتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کا دل جیسے بجھ سا گیا تھا۔ اس نے بے اختیار آئینے میں خود کو دیکھا، تھکا تھکا بے رونق چہرہ اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ وہ اتنی خوبصورت تھی، مگر جب سے وہ ڈاکٹر بننے لگی اس نے خود پر توجہ دینا ہی چھوڑ دی تھی۔ کئی بار زہرا نے اسے پارلر جانے کے لیے کہا، مگر وہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی تھی۔ پہلی بار اس نے اپنی شادی پر اپنے بازوؤں کی ویکس کی تھی اور تھریڈنگ سے تو اس کی جان جاتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی اسکن اتنی زیادہ ڈل نہیں ہوئی تھی جتنی یہ چند مہینوں میں ہو گئی تھی۔ شاید عورت کا حسن مرد کی نگاہیں اور اس کی محبت سنوارتی ہے، اور جب سے فارس نے اسے ریجیکٹ کیا تھا اس کا دل بالکل ہی ان چیزوں سے بیدار ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر ندا اس سے کم خوبصورت ہونے کے باوجود اس کے سامنے کافی زیادہ پرکشش لگتی تھی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے کینٹین سے نکل کر واپس اسٹاف روم میں آ گئی اور اپنا کام مکمل کرنے لگی، مگر ذہن اسی طرف لگا ہوا تھا۔ جس کام کو اس نے 2 گھنٹے میں کرنا تھا وہ 4 گھنٹے میں کیا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسٹاف روم سے نکلی تو ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اس کا ننھا سا دل جیسے گھبرانے لگا۔ یا اللہ پاک، میں اسی ٹائم کیسے گھر جاؤں گی؟ دل اپنی بے بسی پر کڑھ لایا۔ وہ بمشکل قدم اٹھاتی ہوئی باہر نکلی اور روڈ پر چلتے ہوئے جتنی دعائیں یاد تھیں وہ پڑھ رہی تھی۔ پھر ایک رکشہ کروایا اور اسے ایڈریس سمجھا کر وہ گھر پہنچی تو جیسے سولی پر لٹکی ہوئی جان کو سکون آ گیا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آگ کے دریا پار کر کے یہاں پر پہنچی ہے۔ فارس ایک کیس کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ دیر آرام کیا اور 2 بجے کا الارم لگا کر سو گیا۔ پھر 2 بجے اٹھ کر اس نے کافی بنائی اور کافی کو لبوں سے لگاتے ہوئے وہ ٹیرس پر آیا۔ کچھ دیر کے بعد باہر رکشہ رک گیا اور اس میں سے حالہ باہر نکلی۔ واٹ دا، یہ لڑکی اب آئی ہے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا تیزی سے باہر نکل کر لاؤنج میں آیا تو وہ کچن کی جانب جا رہی تھی۔ تم اب گھر آئی ہو؟ ظاہری بات ہے، مجھ پر جو حکم حاکم لگے ہیں انہوں نے مجھے جو کام دیا تھا مکمل کر کے ہی آنا تھا، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ کس ٹون میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ وہ اسے بازوؤں سے کھینچ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا۔ میں نے اس دن تمہیں سزا کے طور پر کیا کہا تھا؟ اگر تم نے مجھ سے بدتمیزی کی تو میں کیا سزا دوں گا؟
وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو رگڑتے ہوئے بولا تو اس نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بس بہت ہو گیا، سمجھتے کہ ہیں آپ خود کو؟ آپ کی زرخی دل وہ لام نہیں ہو جس کے ساتھ کسی بھی طرح کا سلوک کریں گے اور چپ چاپ سہوں گی؟ یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ میں ایک کامیاب ڈاکٹر نہ بنوں تو میں آپ کا یہ خواب مٹی میں ملا دوں گی۔ آپ ایک احساس کمتری کے مارے ہوئے انسان ہیں جو کہ عورت کی سیلف رسپیکٹ اور اسے روتا ہوا دیکھ کر تسکین حاصل کرتے ہیں۔ مرد ہیں تو اپنے مقابل سے مقابلہ کیجیے نا، ایک کمزور سی عورت سے کیا مقابلہ کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ وہ جبڑے دبوچ کر بولا۔ ہوئی تکلیف مجھے بھی بہت ہوئی، آج دن بھر مجھے بے بات کسی نہ کسی بات پر ذلیل کرتے رہے ہو، اور یہاں تک کہ مجھ سے وہ کام لیا گیا جو کہ میری ذمہ داری بھی نہیں تھی۔ آپ کو معلوم تھا کہ میں کبھی تنہا نہیں نکلی، پھر بھی مجھے وہاں پر اکیلا چھوڑ کر چلے آئے، ایک بار بھی میری خبر لینے کی کوشش نہیں کی۔ لیتے بھی کیسے؟ آپ تو ڈاکٹر ندا کے ساتھ ڈنر کے لیے گئے ہوئے تھے نا۔ کنٹرول کرنے کے باوجود اس کی حسین آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ فارس بے چین سا ہو کر اس کے قریب ہوا اور جیسے اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو پیچھے سے کسی نے اس کے بازو سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو زہرا غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، حد کر دی تم نے۔ میں نے سوچا کہ وہ شاید تمہارے ساتھ ہے، تم پر اعتبار تھا کہ میں نے ایک بار بھی اس کے کمرے میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ گھر آ چکی ہے یا نہیں۔ تم نے آج مجھے رسوا کر کے رکھ دیا۔ شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ آئندہ سے تم اس کے پاس بھی مجھے نظر نہیں آؤ، اور کل ہی میں صدیق صاحب سے کہہ کر اس کی ڈیوٹی کسی اور جگہ پر لگواتی ہوں۔ وہ تمہارے ساتھ بالکل بھی ڈیوٹی نہیں کرے گی۔ ذرا غصے سے چلائی۔ وہ لب بھینچ کر کھڑا تھا، پھر وہ غصے بھری نگاہ ڈال کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ سوری بچے، میں سمجھ ہی نہیں سکی، اور آپ نے بتایا کیوں نہیں آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہے؟ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ نم آنکھوں سے سر جھکا گئی۔ فخر ہے مجھے آپ پر کہ آج آپ کے لیے آواز آپ اٹھا رہی ہیں۔ اس طرح چپ رہ کر خود کو صرف اذیت دے سکتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے۔ میں باہر کی عورتوں کے حقوق کے لیے لڑتی ہوں۔ زہرا شرمندہ سی بول رہی تھی۔ اگین گھر میں ہی؟ سوری پلیز ممانی، اس طرح مت کہیے، آپ میری بڑی ہیں اور میں نے صرف اس لیے نہیں بتایا، مجھے لگا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر آج ان کا رویہ وہاں پر اس کی طرف تغیر آنا تھا کہ میری عزت نفس کو ٹھیس لگی، اور میں آپ کی زیر پرورش رہی ہوں اور آپ نے مجھے ہمیشہ ہر چیز پر اپنی عزت نفس کو خوف کو دینے کو کہا ہے۔ میں جب تک خود کی عزت نہیں کروں گی لوگ میری عزت نہیں کریں گے۔ وہ سر جھکائے بولی۔ شکر ہے تمہیں یہ سبق یاد ہے، آئندہ سے اگر ایسا کچھ ہوا نا ان سب سے پہلے مجھے بتاؤ، میں اور تمہارے ماموں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ اس کے رخسار کو ہلکا سا تھپتھپا کر بولی اور پھر باہر نکل گئی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا کھانا گرم کر کے اطمینان سے جا کر اپنے کمرے میں کھانے لگی۔ کئی مہینوں کا غبار نکلا تھا تو جیسے دل میں کہیں سکون سا پیدا ہوا تھا۔ فارس نے کمرے میں آ کر ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح موم نے تمہارا ہی ساتھ دیا اور مجھے ہی غلط سمجھا، کیوں؟ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا۔ کیونکہ تم غلط ہو اور تمہاری ماں کبھی غلط کا ساتھ نہیں دیتی۔ آج تک انہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے لڑی ہے، تو وہ اپنی بہو پر ظلم کیسے ہونے دے سکتی ہیں؟ اس کے ضمیر سے آواز آئی تو اس نے غصے سے آنکھیں بند کی تو وہ بھیگی ہوئی نگاہیں چھم سے اس کے سامنے آ گئیں۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھول گیا۔ اگلے دن حالانکہ ڈیوٹی ڈاکٹر ہارون کے ساتھ لگی تھی اور پورا دن ان دونوں کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، وہ انتہائی جھلایا ہوا ادھر ادھر سے پھر رہا تھا۔ پھر دوپہر میں جب سارا سٹاف وہاں سے گیا تو وہ بے اختیار سٹاف روم میں اسے تلاش کرتا ہوا آیا، اور قدرت بھی شاید اس کا ساتھ دینا چاہتی تھی، اور وہ اس وقت اکیلی ہی وہاں پر بیٹھی تھی، حالانکہ صوفے پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے تھی کہ ایک دم اسے اپنے اوپر کوئی سایہ سا جھکتا محسوس ہوا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو اس کی چیخ نکلنے ہی والی تھی، مگر فارس نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہاری اگر آواز نکلی نا تو تمہاری سانسوں کو تم پر تنگ کر دوں گا، اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لاتے ہوئے غرا کر بولا۔ ہٹیے پیچھے ڈاکٹر فارس، آپ اس طرح مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ اگر آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو تم کیا؟ اس کی بات تو بیچ میں کاٹتے ہوئے دھاڑا۔ میں ممانی جان کو بتا دوں گی۔ اپنے خشک لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ پیچھے ہوا، بہت جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر دروازے کی طرف بھاگنا چاہتی تھی، مگر وہ اس سے زیادہ پھرتی میں اس کی طرف لپکا اور اس کے بازو سے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگاتا اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تو جیسے اس کی جان لینے پر تلا تھا۔ آہٹ میں وہ چونکا اور ایک دم سے اسے کمر سے جکڑے دروازے کے پیچھے ہو گیا۔ اس کی پیٹھ فارس کے پیٹھ سے لگی تھی اور وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے ہوئے تھا، اور اس کے لب اس کے کانوں کی لو کو بار بار چھو رہے تھے۔ وہ اس کی قربت سے مرنے کے قریب تھی۔ پھر نرس مدحت فائلز اٹھا کر باہر نکلی تو فارس نے آہستہ سے اسے چھوڑا
تو دیوار سے لگی گہرے گہرے سانس بننے لگی۔ فارس دیوار کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کے پاس چہرہ لایا۔ کہا تھا نا کہ اپنی بدتمیزی کی سزا تم ضرور پاؤ گی، اور دیکھو مل گئی۔ ویسے تمہارے یہ لبوں کو جام پی کر غصہ کم ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر بوجھل لہجے میں بولا۔ تو اس نے شکوہ کے نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ بے اختیار ان آنکھوں پہ جھکتا، ان پر باری باری لب رکھتا۔ اس کے لبوں پر جھکا، مگر اس بار اس نے کافی نرمی سے چھوا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں پائی۔ پھر وہ موبائل کی بیل پر چونکا اور موبائل نکال کر دیکھا تو ڈاکٹر ندا اسکرین پہ جگمگا رہی تھی۔ اس نے بے اختیار حالہ کو دیکھا تو وہ بھی اسکرین کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ مبہم سا مسکراتا موبائل کان کو لگا کر اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگا۔ وہ باہر جانے کے لیے آگے بڑھی تو وہ اس کے بازو کو جکڑ کر نفی میں سر ہلا گیا۔ یا اللہ، میں کیوں بے بس ہو جاتی ہوں اس شخص کے سامنے۔ وہ بے دردی سے اپنے لب کچلتے ہوئے دل ہی دل میں بولی۔ وہ فون بند کرتے ہوئے اس کے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ تو تمہیں ڈاکٹر ندا سے جلن محسوس ہوتی ہے؟ وہ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے رگڑتے ہوئے۔ نہیں تو میں کیوں جلوں گی ان سے؟ وہ نگاہیں چرا کر بولی تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ کیونکہ وہ تم سے کافی زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا کر بولا۔ اگر میں بھی ان کی طرح پارلر میں جانا شروع کر دوں نہ تو لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اچھا، اتنا گھمنڈ؟ ویسے مجھے تو نہیں لگتا اتنی بھی پیاری نہیں ہے۔ تو بس ٹھیک ہی ہے، لیکن تمہارے ہونٹ، اف قسم خدا کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ وہ بے باکی سے بولا تو سرخ پڑ گئی۔ پھر سے ملاقات ہوگی، اب گھر میں تو ممی کرنے نہیں دیں گی، مگر یہاں پر تو سب چلے گا۔ وہ آہستہ سے اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے بولا اور پھر باہر نکل گیا۔ شام کو وہ مرر کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے ڈاکٹر فارس کو اپنا اصلی رنگ روپ دکھانا ہی پڑے گا، وہ بڑبڑائی۔ پھر اگلے دن وہ سمرا کے گھر گئی تو وہ اسے دیکھ کر کافی زیادہ خوش تھی۔ وہ دراصل مجھے تمہارے ساتھ پارلر جانا تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ ہاں، اور کچھ ڈریسز وغیرہ بھی لینے ہیں۔ وہ دراصل ڈاکٹرز اتنا تیار ہو کر آتی ہیں تو میں ان کے سامنے ایویں ہی سی لگتی ہوں، وہ بولی تو سمرا کھانسنے لگی۔ او ہو، لگتا ہے ہمارے بھائی جان ان لڑکیوں کی طرف نظریں بھر کر دیکھنے لگے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں، اور تم چل رہی ہو کہ نہیں؟ وہ تب کر بولی تو سمرا ہنستے ہوئے تیار ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسے لے کر ایک پارلر میں آئی۔ وہاں پر 4 گھنٹے میں اس کا رنگ روپ بھی چینج ہو چکا تھا۔ اس کے روکھے لمبے بال بھی کافی زیادہ شائن کر رہے تھے۔ بہت ہی پیاری اسکن اور بہت ہی پیارے بال ہیں۔ بس جیسے ہمارے جسم کو خوراک چاہیے ہوتی ہے نا، ان کو بھی ظاہری طور پر کچھ ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے یہ کرواتی رہنا، پارلر والی نے کہا۔ ارے آپ فکر ہی مت کیجیے، بس ایک بار ان کے شوہر ان کی تعریف کر دی نا، پھر تو یہ روز ہی اپنا رنگ اور روپ سنوارنے آئیں گی۔ سمرا کی پھر سے زبان کھجلی ہوئی، مگر اس کی گھورنے پر وہ جلدی سے رخ پھیر گئی۔ پھر وہ گھر پہنچی تو زہرا نے بھی اسے خوشگوار حیرت سے دیکھا۔ بہت 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 پیاری لگ رہی ہے میری بچی، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ اگلے دن وہ صبح سے گرین کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ نائٹس پہن کر اپنے لمبے بالوں کی چٹیاں بنا کر اس نے دوپٹے کو ٹھیک سے سر پہ جما کر خود کو مرر میں دیکھا تو اس نے اپنے آپ ہی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ وہاں پر پہنچی تو ہر ایک نے اس کی تعریف کی تھی۔ فارس ابھی ہاسپٹل آیا تھا۔ وہ اپنا راؤنڈ مکمل کر کے باہر کو آ ہی رہا تھا کہ ڈاکٹر ہارون کے ساتھ کوئی لڑکی کھڑی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آج آپ، اس طرح رہا کریں۔ ڈاکٹر ہارون کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ بے اختیار آگے ہو کر دیکھنے لگا تو ایک دم سے ٹھٹک گیا اور اس کا رنگ پوری طرح سے متغیر ہو چکا تھا، کیونکہ سامنے کھلا ہوا روپ لیے حالہ کھڑی تھی۔ آج بال جوڑے کے بجائے چٹیا میں بندھے تھے، جو کہ ناگن کی طرح اس کے باریک دوپٹے سے جھلک رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا پاس آیا تو وقت پلٹ کر چلی گئی۔ اف، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یار کہ یہ قیامت ہے، ڈاکٹر ہارون نے اپنا نچلا لب دبا کر کہا تو فارس کی جیسے کن پٹیاں سلگ اٹھی تھیں۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا اپنے آفس میں آیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اس طرح بن سور کر آنے کی؟ وہ غصے سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے خود سے مخاطب ہو رہا تھا۔ پھر اس نے دوپہر میں سب اسٹاف کے جانے کے بعد اسٹاف روم کا رخ کیا تو ہمیشہ کی طرح وہ وہاں پر اکیلی ہی تھی، اور اسے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ وہ دروازہ لاک کرتا جا رہا تھا، انداز میں اس کی طرف بڑھا تو وہ گھبرا کر پیچھے کو قدم لینے لگی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ پیچھے دیوار سے لگ گئی۔ میں نے سوچا کہ تمہارے حسن کو میں خراج تحسین پیش کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے قریب آ کر دیوار پر دائیں بائیں ہاتھ رکھتے ہوئے اس پر جھکتے ہوئے بولا تو اس کے لپسٹک سے مزید مزین ہونٹ کپ کپ آئے۔ فارس اس کے گلے میں سے دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکتا اس کی سانسیں روک گیا، مگر آج بھی نرم بھرا لمس تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہیں رہی تھی۔ پھر دونوں ایک دوسرے میں مدہوش ہوئے تھے۔ پھر فارس نے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے گہرا سانس بھرا۔ فارس، میں تھک گئی ہوں، اور مشکل بولی تو فارس اسے گود میں اٹھائے صوفے پہ لے آیا۔ اسے بٹھاتے ہوئے وہ اس کے پاس نیم دراز ہو گیا۔ آئندہ سے بڑی چادر لے کر آنا، میں نہیں چاہتا میرے علاوہ تمہاری چاندی سے بدن کو کوئی دیکھے، وہ اسے خود پر گراتے ہوئے بولا۔ اور کل آپ نے ہی کہا تھا نا کہ میں ایویں سی لگتی ہوں، تو میں نے اسی لیے یہ سب کیا، میں آپ کو دکھانا چاہتی تھی کہ میں ایویں سی نہیں ہوں، وہ بولی تو فارس بے اختیار اس کے چہرے کے ہر نقش پر لب رکھتا چلا گیا۔ تم جیسی بھی ہو نا، مگر میرے سکون کا باعث ضرور بن گئی۔
اس نے خود میں بھینچ کر بولا۔ وہ جیسے ایک پل کے لیے تھم سی گئی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں نا؟ وہ اپنے لب کو چلتے ہوئے بولی۔ کیا میں نے اسے کہا؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کیا کبھی مذاق نہیں کرتا۔ وہ اسے خود میں بھینچ گیا۔ پھر وہ اٹھا اور اسٹاف روم سے باہر نکل گیا۔ باہر کھڑی ندا اسے اسٹاف روم سے نکلتا دیکھ کر چونک گئی تھی۔ وہ اپنے دھن میں آگے بڑھتا چلا گیا اور ندا نے جیسے ہی کمرے میں جھانکا تو صوفے پہ لیٹی حالہ کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں جیسے آگ ہی لگ گئی ہو۔ وہ موٹیاں بھینچتے ہوئے آگے بڑھتی تیزی سے فارس کے پیچھے آئی۔ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ میں؟ ندا نے پوچھا۔ کن دونوں کے بیچ میں؟ اس نے تجاہل عارفانہ انداز میں کہا تو وہ لب کو چلتے ہوئے پاس آئی۔ تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں؟ میں تمہارے اور ڈاکٹر حالہ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ کیوں؟ وجہ؟ اور میں تمہیں کچھ بھی بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ میری بیوی لگتی ہو کیا؟ اس پاٹ لہجے میں بولا۔ میں تم سے پیار کرتی ہوں تو پھر میرے انداز سے سمجھ نہیں آیا کبھی؟ مجھے تو لگتا تھا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے ہو، اس لیے میرے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہو۔ ندا نے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے ایسا کبھی تم سے کہا؟ میں اور تم صرف دوست ہیں۔ ہم دونوں نے اکٹھے اس ہاسپٹل کو جوائن کیا تھا اور ہم 5 برس سے ساتھ ہیں، تو اس لیے میں تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا رہا۔ تم نے مجھے ڈنر کا کہا، لنچ کا کہا، میں نے چپ چاپ ایک دوست ہونے کے ناطے حامی بھر لی۔ مگر کیا میں نے تم سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں نا۔ اور ویسے بھی میری شادی ہو چکی ہے اور ڈاکٹر حالہ میری بیوی ہے۔ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں کیا نہیں اس کا میں کسی کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ سرد لہجے میں بولا تو ندا نے بے بس یقینی سے اسے دیکھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر چلائی تو فارس نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ندا۔ میں نے تمہیں صرف ایک دوست سمجھا اور تم میرے بارے میں کیا سوچتی رہی؟ یہ میرا پرابلم نہیں ہے، وہ تلخ لہجے میں بولا اور پھر باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر ندا سر تھام کر رہ گئی۔ میں اس لڑکی کا کیریئر خراب کر دوں گی اور یہاں تک کہ کوئی ہاسپٹل اسے نہیں لے گا، وہ چیخ اٹھی۔ اگلے دن ڈاکٹر ندا نے اپنے ساتھ نرس مدت کو بھی شامل کر لیا تھا، اور وہ ویسے بھی جانے کیوں حالہ کو پسند نہیں کرتی تھی، اور وہ دونوں نے مل کر اس کے خلاف پلان بنایا۔ نرس مدت نے اپنی بیماری کا بہانہ کر کے حالہ کو ایک انجیکشن لگانے کو کہا تو اس نے اپنی ازلی نرمی دل کی وجہ سے مدد کی بات مانتے ہوئے وہ انجیکشن تھام لیا۔ انجیکشن انجیکٹ کرنے کے کچھ دیر بعد مریض کی حالت بھی خراب ہونا شروع ہو چکی تھی۔ مدت نے چیخ چیخ کر سارے اسٹاف کو اکٹھا کیا اور اس پر الزام لگانا شروع کر دیے۔ اس مریض کے گھر والے تو حالہ کے مارنے کے در پہ تھے۔ پہلے ہمیں مریض کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر حالہ کو کیا سزا دی جائے گی یہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ تب تک ڈاکٹر ندا اور سسٹر مدد آپ لوگ اسے آفس لے جائیں اور وہاں سے کہیں بھی جانے مت دیجیے گا۔ وہ ایک سرد نگاہ اس پر ڈال کر بولا تو حالہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے نا، اس کی تم خود ذمہ دار ہو، ڈاکٹر ندا نے آفس میں آتے ہی کہا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ اس نے سسٹر مدت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس دیکھ لو، تم سمجھ لو کہ تمہارے اپنے اس میں ذمہ دار ہیں تمہارا کزن یعنی ڈاکٹر فارس۔ وہ تمہیں اس جاب سے نکالنے کے لیے پہلے بھی کیا کچھ نہیں کر چکا، مگر جب تمہیں ہار نہیں مانی تو اس نے یہ چال چلی۔ ڈاکٹر ندا نے کہا تو اس کے آنسو جیسے ٹھٹر گئے، دل سے ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ اس کے کئی دن پہلے کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے جب اس نے کہا تھا کہ اس کا کیریئر تباہ کر دے گا، اور آج وہ اس مقام پر اسے لے ہی آئی تھی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر مدت اور ڈاکٹر ندا اس کے پاس ہی ہلی تک نہیں تھی۔ تمہارے ساتھ بہت برا کرے گا تمہارا ہی شوہر۔ میں نے تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی اور اس کے دل میں تمہارے لیے غصہ، کیونکہ وہ ڈیوٹی کے دوران ایسی لاپرواہی کبھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ تمہیں بری طرح سے جھڑکے گا تو تم اس بات پر یقین ہی کر لو گی کہ وہ تمہارا کیریئر تباہ کرنا چاہتا تھا۔ ندا دل ہی دل میں بول پڑی۔ بڑی مشکل سے مریض کی حالت سنبھلی تھی۔ پورا میڈیا باہر اکٹھا ہو چکا تھا اور ہاسپٹل کے ڈین ڈاکٹرز بیراس اس وقت سخت غصے میں تھے۔ ہماری اس کی حالت کرنے کے بعد سب ڈاکٹرز کانفرنس ہال میں داخل ہوئے اور کچھ دیر کے بعد اسے بھی وہاں پر بلایا گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے سوال پوچھ رہے تھے مگر وہ چپ چاپ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس لاپرواہی کے نتیجے کی وجہ سے ہم ڈاکٹر حالہ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں اور کل تک تمام فارمیلٹی کمپلیٹ کی جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ اب کسی ہاسپٹل میں جاب نہیں کریں گی، اور اس کے علاوہ پیشنٹ کے گھر والوں کی ڈیمانڈ پہ ڈاکٹر حالہ پر قانونی کارروائی کی جائے۔ ڈین نے اعلان کیا تو فارس نے مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھا جو کہ کسی بیجان مورت کی طرح کھڑی تھی۔ پھر وہ چپ چاپ وہاں سے اسٹاف روم میں آئی اور اپنا سامان وغیرہ بیگ میں ڈال کر باہر نکلی تو سب لوگ اسے دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ چپ چاپ سب کے درمیان نکل کر باہر آئی اور ٹیکسی کروا کر وہ گھر پہنچ گئی۔ سیدھے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کرتی بیڈ کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھی تڑپ تڑپ کر رو دی، اور فارس مضطرب سا ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ کیوں آخر تم کیوں کچھ نہیں بولی؟ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا اور پھر وہاں سے نکل کر گھر پہنچا اور سیدھا اس کے روم میں آیا۔
حالہ دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ دڑا دڑ دروازہ ناک کرتے ہوئے بولا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حالہ میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا دروازہ، وہ اس بار گرج کر بولا، مگر ہنوز دوسری طرف خاموشی تھی۔ پھر وہ مڑا اور ماسٹر کی لا کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ زمین پر لیٹی تھی۔ حالہ وہ تڑپ کر اس کے طرف بڑھا تو وہ بے ہوش تھی اور چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان دکھ رہے تھے۔ وہ اسے گود میں اٹھاتا بیڈ پر لایا اور اس پر پانی چھڑک کر اسے ہوش دلایا۔ تم ٹھیک ہو حالہ؟ وہ اس پر جھکتے ہوئے بولا تو وہ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، اور ان آنکھوں میں کیا نہیں تھا، غصہ، نفرت اور نہ جانے کیا کیا۔ بہت خوش ہو گئے نا آپ؟ یہی تو چاہتے تھے آپ کہ میرا کیریئر تباہ ہو جائے، اور دیکھیے آپ نے کر دیا۔ میں تو ایسے ہی کچھ دنوں سے خوش فہمی کا شکار ہو رہی تھی، مجھے لگا کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں، مگر نہیں، آپ کو مجھ سے اتنی نفرت کی کہ آپ نے اس نفرت کے چلتے کسی کی جان تک کو داؤ پر لگا دیا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور فارس کے ماتھے پر انگنت بل پڑ گئے۔ تم مجھے اتنا گرا ہوا سمجھتی ہو کہ میں ایک مسیحا ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ یہ سب کر سکتا ہوں؟ میرا کام کسی کی جان بچانا ہے، نہ کہ کسی کی جان لینا۔ اور میں اگر تم سے نفرت بھی کرتا ہوں تو اس حد تک نہیں جا سکتا کہ میں کسی اور کی جان کو داؤ پر لگا دوں۔ وہ قرب سے بولا، آپ میری سوچ سے زیادہ گرے ہوئے ہیں۔ کیا کہا تھا آپ نے جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا کہ آپ کو مجھ سے نفرت ہے اور آپ میرا کیریئر تباہ کر دیں گے؟ کیا آپ نے اتنے دنوں سے مجھ پر اپنا ستم ڈھا رہے تھے، اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے میرے قریب آتے رہے، اور جب اپنا مطلب پورا ہو گیا میرا سب کچھ برباد کر دیا، اور ساتھ میں سسٹر مدد اور ڈاکٹر ندا کو بھی ملا لیا، کیونکہ ڈاکٹر ندا آپ کی محبت تھی تو اس نے بھی پورا آپ کا ساتھ دیا، اور مدحت کو پیسوں سے خرید لیا۔ وہ قرب سے بولی، تمہارے دماغ پر اثر ہو چکا ہے، میں نے ایک بار بھی تم پر شک نہیں کیا، میں وہاں پر منتظر تھا کہ تم کوئی بات کرو گی، مگر تم نے ایک بار بھی اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا، سب نے تمہیں غلط سمجھا، اس کے باوجود میں نے تمہیں غلط نہیں سمجھا، تمہارے پیچھے یہاں پر گھر آیا کہ میں پوچھوں کہ آخر تم چپ کیوں تھی، مگر تم اپنے دل میں اس قدر بدگمانی لیے بیٹھی تھی کہ اپنے لیے بھی بول نہیں سکی، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں نے یہ سب تمہارے ساتھ کیا ہے، پھر بھی مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ وہ اس کے کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، یہ ہاتھ جڑے ہیں میرے، جان چھوڑیے۔ وہ سرد لہجے میں بولی تو وہ لب بھینچ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، کمرے میں آ کر وہ اپنا ماتھا مسلتے ہوئے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا، پھر وہ ایک دم سے چونک گیا۔ سسٹر مدحت اور ڈاکٹر کا نام لے کر وہ ایک بات کیوں کر رہی تھی؟ مطلب ان دونوں کے بیچ میں کوئی ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے وہ ایک دم سے اپنا رویہ چینج کر گئی۔ جب پیشنٹ کی طبیعت خراب ہوئی تب وہ اس قدر گھبرائی تھی اور اپنی صفائی بھی پیش کر رہی تھی، مگر جب کانفرنس روم میں آئی تو وہ بہت چپ تھی اور اس نے ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں نہیں کہا۔ مطلب اس کے دل میں جو اس وقت طوفان مچا ہے، اس کے پیچھے مدحت اور ڈاکٹر ندا کا ہاتھ ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا اور پھر ایک دم سے اس نے ڈاکٹر ہارون کو کال کی، ڈاکٹر ہارون مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے حالہ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر صرف آپ ہی تھے جو حالہ کے حق میں بات کر رہے تھے، تو کیا آپ اسے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے میرا ساتھ دیں گے؟ آف کورس ڈاکٹر فارس، دوسری طرف سے ہارون نے کہا تو پھر وہ اپنا پلان سمجھانے لگا۔ اگلے دن پلان کے مطابق ڈاکٹر ہارون نے مدحت کو میسیجز کیے، میں تمہاری حقیقت جانتا ہوں کہ ڈاکٹر حالہ کو پھنسانے کے لیے تم نے ڈاکٹر ندا سے پیسے لیے ہیں، اور وہ میسیج دیکھ کر ایک دم سے گھبرا گئی۔ ڈاکٹر فارس نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا، مسٹر مدحت آپ کا دھیان کدھر ہے؟ اس وقت مریض کی آپریشن کی تیاری چل رہی ہے اور آپ اپنے موبائل میں مصروف ہیں۔ ڈاکٹر فارس نے سخت لہجے میں کہا، سر مجھے ایک بہت ضروری کال آ رہی ہے، میں سن کر آ جاؤں؟ وہ ہڑبڑا کر بولی اور اس کے ماتھے سے پسینہ نکل رہا تھا۔ جی ضرور، وہ بولا تو سسٹر مدحت باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئی، مگر اس کا رنگ پھیکا سا پڑا تھا۔ فارس سمجھ چکا تھا کہ پلان کے مطابق ڈاکٹر ہارون اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ فارس نے چپکے سے ایک ڈکٹا فون سسٹر مدحت کے بیگ سے چپکا دیا، کیونکہ وہ پوری طرح یقین کر چکا تھا کہ وہ سیدھا ڈاکٹر ندا کے پاس جائے گی، اور ان دونوں کی گفتگو اب کانفرنس ہال میں سننا باقی تھی، اور حالہ بھی آج اپنا فائنل فیصلہ لینے آئی تھی۔ سب ڈاکٹر وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر فارس نے مضطرب سے انداز میں اپنے ہاتھ میں پکڑے اس ڈکٹا فون کے ریسیور کو دیکھا جہاں سے آواز آ رہی تھی، مگر ابھی تک سسٹر مدحت کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس آواز کی بنا پر جا کر لاؤڈ سپیکر پر لگاتا۔ وہ ابھی تک ڈاکٹر ندا سے ملنے تک نہیں گئی تھی۔ ڈاکٹر فارس صاحب، آپ نے کہا تھا کہ آپ ڈاکٹر حالہ کے بے گناہی کے لیے کوئی ثبوت دینا چاہتے ہیں، تو آپ پیش کریں گے؟ ڈاکٹر زبیر نے کہا، سر بس کچھ دیر ٹھہر جائیے، یقیناً وہ ثبوت ہمارے ہاتھ لگ جائے گا اور اصلی گناہ گار ہمارے سامنے ہوگا، پلیز سر، یہ کسی کے خوابوں کا سوال ہے، ایک بے گناہ قابل ڈاکٹر کو سزا ہونے سے بہتر ہے کہ ہم اپنا کچھ تھوڑا سا قیمتی وقت ضائع کر لیں۔ وہ التجائی انداز میں بولا تو وہ چپ ہو گئے۔ کچھ دیر گزری تو ریسیور میں سے ڈاکٹر مدحت اور ندا کی آواز آنے لگی۔ اس نے جلدی سے اس ریسیور کو جا کر مائک کے ساتھ لگایا تو پورے حال میں آواز گونجنے لگی، ڈاکٹر ندا، میں نے آپ کے کہنے پر وہ سب کیا تھا، اور آپ میری مدد کریں گی یا نہیں؟ میں کب سے آپ کو میسیج کر رہی ہوں اور آپ میرے میسیجز کا رپلائی نہیں کر رہی۔ سسٹر مدحت کی غصے بھری آواز سنائی دی تو وہ سب لوگ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ تمہارے اندر صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ میں کیسے رپلائی کر سکتی ہوں؟ میرے ساتھ میرا اسٹاف موجود تھا اور میں یہاں پر تمہاری دھمکی پر آئی ہوں، تو میری بات ایک کان کھول کر سن لو، آئندہ سے تم مجھ سے کوئی میسیج نہیں کرو گی۔
معاملات رفع دفع نہیں ہو جاتے، اور رہا وہ بلیک میلر تو اس سے پوچھو کہ اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، میں پوری کروں گی، مگر تم اپنی زبان نہیں کھولو گی۔ ڈاکٹر ندا کی سخت آواز سنائی دی، اور اگر آپ نے میری مدد سے انکار کیا نہ تو میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ نے ڈاکٹر حالہ کو برباد کرنے کے لیے کہہ کر یہ سب کروایا۔ اور ہاں، میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر فارس اس سے نفرت کرے، اور میں جانتی ہوں کہ وہ کرے گا، کیونکہ وہ ایسی غیر ذمہ دار ڈاکٹر سے کبھی پیار کر ہی نہیں سکتا۔ دوسری طرف ندا زہریلے لہجے میں بولی۔ پھر ان کے درمیان مزید بحث ہو رہی تھی، اور ڈاکٹر فارس نے سب کی جانب دیکھا جو کہ شرمندہ سے بیٹھے تھے۔ کل تک جو ڈاکٹر حالہ پر الزام لگا رہے تھے، ان سب کی زبانوں پر گویا تالے پڑ گئے تھے۔ صرف کچھ دنوں میں ڈاکٹر حالہ نے اس ہاسپٹل میں اپنا ایک مقام بنا لیا تھا۔ وہ نہ صرف ایک ذمہ دار لڑکی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت حساس اور خیال کرنے والی تھی۔ اس لیے وہ نہ صرف یہاں کے بڑے بڑے ڈاکٹرز بلکہ بہت سارے پیشنٹس کی بھی فیورٹ ہو گئی۔ مگر کچھ حاسدین نے کل کیچڑ اچھالنے میں دشمنوں کا ساتھ کافی اچھے سے نبھایا ہے۔ آپ سب نے اچھی طرح سے سنا کہ ڈاکٹر حالہ نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ انہیں ٹریپ کیا گیا، جو کہ ان کی معصومیت کی وجہ سے ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا اچھا سمجھتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ان کی غلطی ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور جو گناہ گار ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، اور ان کو کیا سزا دینی چاہیے وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ میں اپنا پوائنٹ رکھ چکا ہوں، ڈاکٹر فارس نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر اس کی طرف دیکھا جو کہ یک ٹک کسے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر ڈین کے حکم پر پولیس کو فون کر دیا گیا تھا، اور باہر میڈیا بھی موجود تھا۔ ان کے سامنے ساری گفتگو کو رکھا گیا۔ ڈاکٹر ندا اور مدت اریسٹ ہو چکے تھے، اور ان کے خلاف کیس دائر کر دیا گیا تھا۔ ہر طرف نیوز میں ان دونوں کے اس کارنامے کا چرچہ عام تھا۔ وہ گھر پہنچا تو سب لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ سمرا نمرا بھی اپنے شوہروں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ آج ہم نے دیکھا کہ آپ نے کیسے حالہ کے لیے لڑا۔ ماما پچھلے دنوں سے کافی پریشان تھیں، مگر اب ماما کی پریشانی ریلیف ہو چکی ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ اب تم دونوں کی شادی ہو جانی چاہیے۔ انہوں نے پیچھے آتی حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ہم دونوں کی شادی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم دونوں کا مزاج بہت الگ ہے، اس لیے میں نے اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فارس نے سرد لہجے میں کہا تو حالہ نے تڑپ کر اس دشمن جان کو دیکھا جو کہ آج اسے خود سے میلوں دور لگ رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹے؟ تم نے اپنی ضد سے حالہ سے شادی کی تھی۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ پچھلے دنوں تم دونوں کے بیچ بہت کچھ غلط ہوا، مگر اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم حالہ کے لیے بہترین انسان ہو۔ زہرا نے کہا، سوری ماما، یہ ممکن نہیں، ہمارے درمیان اعتبار کا رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس رشتے کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا اور سب کو ساکت چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سمرا اور نمرا اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ ختم کر دیا، انہیں اتنا بڑا الزام دے دیا کہ سب اس کے پیچھے ہے۔ وہ کتنا درد دیا ہے نا میں نے انہیں۔ بچپن سے اب تک میں نے انہیں چاہا جو وہ کرتے تھے، حالہ کو بھی وہی کرنا تھا۔ وہ ڈاکٹر بنے تو حالہ کے اندر جنون پیدا ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر ہی بنے گی۔ میں ان کے آس پاس رہنے کی کوشش کری تھی، وہ ڈانٹتے تھے، ڈانٹ کھانے کے باوجود بھی پھر ان کے پاس جاتی تھی، مگر مجھے اس سے محبت کے باوجود ان پر اعتبار نہیں تھا۔ یہ میری کیسی محبت تھی؟ وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، تم بھیا سے پیار کرتی تھی؟ گھنی میسنی، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اور آج بتایا بھی تو تم نے ہمیں بتایا۔ بے شرم لڑکی، جس انسان سے محبت کرتی اسے جا کر بتاؤ نا۔ سمرا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی، میں کس منہ سے ان کے سامنے جاؤں؟ اس منہ سے تھوڑا سا جا کر پارلر سے فیشل کروا لو، اور جا کر اپنے شوہر کے سامنے جا، مر جائے گا تیرے اوپر۔ سمرا نے کہا تو وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ ارے پاگل، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، شوہر کو منانا پڑتا ہے۔ نمرا جھنجھلا کر بولی، مجھے نہیں آتا منانا۔ وہ نم لہجے میں بولی، فٹے منہ تمہارا، اس لیے میں کہتی ہی ہوتی تھی کہ موویز دیکھا کرو، کہ مووی دیکھ لو۔ سمرا نے کہا، وہ کون ہے؟ شاہ رخ خان۔ ایسا کرو 3-4 اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ شاہ رخ خان؟ نمرا بولی، اوہ اچھا، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اظہار محبت کرنا آ جائے گا میری جان، کہ کیسے لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے سے پیار میں ملتے ہیں، اظہار کرتے ہیں؟ سمرا نے کہا، اور پھر اسے مزید الٹے سیدھے مشورے دینے لگی، جسے سن کر وہ کان کی لو تک سرخ ہو رہی تھی۔ میں نہیں ایسا کچھ بھی کر سکتی، وہ آہستہ سے بولی۔ پھر ہماری طرف سے بھاڑ میں جا، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، سمرا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں باہر نکل گئیں۔ اگلے دن وہ سمرا کے ساتھ پارلر گئی، اور تراش خراش کروانے سے اس میں کافی نکھار سا آ گیا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر اس کے آنے سے پہلے اس کی فیورٹ بلیک کلر کی امبریلا فراک پہن کر بال کھولے چھوڑے، اور بے چین سی اس کی منتظر تھی۔ مگر شام کو اسے پتہ چلا کہ وہ ایبٹ آباد گیا ہے، جہاں پہ زلزلہ زدگان کے لیے کیمپس لگے تھے اور زخمیوں کا علاج چل رہا تھا، اور وہ ادھر سے ہی ایبٹ آباد کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ سن کر تھوڑی سی مایوس ہو گئی۔ وہ اگلے دن ہاسپٹل کی گئی تو ڈاکٹر زبیر نے اسے بھی ایبٹ آباد جانے کے لیے کہا، تو وہ جیسے پہلے سے ہی تیار تھی۔ اس نے گھر جاتے ہی کچھ 2-4 جوڑے رکھے اور ایبٹ آباد کے لیے نکل گئی۔ وہاں پہنچی تو ڈاکٹرز کے گروپ میں کھڑا فارس بھی نظر آ گیا۔ اس پاس جا کر سلام کیا تو سب نے جواب دیا، مگر وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ پھر وہاں کے حالات دیکھ کر وہ جیسے افسردہ سی ہو گئی تھی۔ ہر طرف درد اور دکھ تھا کہ وہ اپنا آپ بھی بھول گئی۔ کہیں وہ ڈاکٹرز کے ساتھ کسی کی مرہم پٹی کر رہی تھی، تو کہیں وہ کسی کا حوصلہ بنی تھی۔ وہ 2-3 دن میں وہاں کی فیورٹ بن چکی تھی۔ اس نے کئی بچوں کو سنبھال لیا تھا، اور وہ صرف ڈاکٹر آپی سے ہی اپنا علاج کروانا چاہتے تھے۔ آج سردی بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور سردی کی وجہ سے سب لوگوں کے حشر ہوئے تھے، اور ایک کیمپس میں کتنے لوگ رہ رہے تھے۔
پھر کچھ دیر کے بعد ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو چکی تھی، تو لوگ جو کھلے آسمان تلے لیٹے تھے انہیں بھی کسی طرح ٹینٹس میں ایڈجسٹ کیا گیا تھا۔ وہ دونوں باقی بچے تھے اور ایک چھوٹا سا ٹینٹ تھا جو کہ صرف ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے، مگر وہ دونوں فی الحال اس میں ہی رات گزارنے والے تھے۔ تم کمفرٹیبل ہو کر لیٹ جاؤ، میں تمہارے پاؤں کے پاس بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ مجھے لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کرنا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ افسردہ سی ہو کر چپ چاپ لیٹ گئی۔ اسے کافی زیادہ سردی محسوس ہو رہی تھی، وہ کمبل اس کے لیے ناکافی سا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر سردی لگنے کی وجہ سے وہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر تو فارس برداشت کرتا رہا اور پھر اس کی طرف موڑا اور اس کو بازوؤں سے کھینچ کر اپنے حصار میں لیا، تو حالانکہ جیسے دھڑکن ہی رک گئی ہو۔ وہ بمشکل اپنے دل کو سنبھالتی ہوئی آنکھیں موند گئی۔ فارس کا ہاتھ اس کے بالوں میں چل رہا تھا اور اس کی آنکھیں خود بخود بوجھل ہونے لگی، اور پھر کب وہ سوئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ فارس اسے حصار میں تو لیے ہوئے تھا مگر دل میں ایک طوفان سا برپا تھا۔ شاید وہ عام روٹین میں ہوتے تو وہ اپنا اس پر حق جتا چکا تھا، مگر اس وقت یہاں پر اسے یہ مناسب نہیں لگا تھا۔ وہ کس طرح اپنے جذبات پر بند باندھنے اسے اپنی باہوں میں لیے لیٹا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ اگلی صبح وہ اٹھے اور نیکسٹ ڈاکٹرز کی ٹیم آ چکی تھی، تو ان کی آج واپسی تھی۔ کچھ دیر میں وہ لوگ گھر کے نکل گئے۔ رات کو وہ گھر پہنچے اور دونوں جب اندر داخل ہوئے تو سمرا اور نمرا بھی آئی ہوئی تھیں۔ ارے واہ، ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ دونوں ایک ساتھ۔ سمرا نے چیک کر کہا تو فارس سنجیدگی سے سلام کرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ارے اب انہیں کیا ہو گیا، ہر وقت ہی اتنا سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ نمرا نے کہا تو وہ دھپ سی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر وہ رات کو لیونگ روم میں بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دھیان نہ جانے کدھر تھا۔ کوئی مسئلہ ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ بتا سکتی ہو مجھے؟ سمرا نے پوچھا۔ اس نے رات بات بتائی تو سمرا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم نے بنا سوچے سمجھے بھائی پر الزام لگا دیا کہ وہ تمہارا کیریئر تباہ کرنا چاہتے تھے۔ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تمہارا کیریئر تباہ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے شادی کی۔ بس مجھے اس وجہ سے شک تھا، ان پر تو ہو گئی مجھ سے غلطی، ان سے بھی تو ہوئی ہیں نا غلطیاں، اب معاف کر دیں مجھے۔ مگر وہ تو بات ہی نہیں کرتے۔ حالہ سمرا کی بات کی جواب میں تب کر بولی، ویسے تم نے بھائی کو منایا کب؟ تم نے سمرا سے پوچھا تو وہ سٹپٹا سی گئی۔ مجھے نہیں منانا آتا، وہ سر جھکائے آہستہ سے بولی۔ تو سمرا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ سچی یار اب میں کیا بولوں تمہیں، ساری زندگی تم کتابی کیڑا بنی رہی، محبت بھی کرتی تھی ہمارے بھائی سے، مگر اس کے باوجود تمہیں محبت کے بارے میں نہیں پتہ۔ تم آج تک جو کچھ بھی کرتی آئی تھی صرف اور صرف بھائی کی محبت میں کر رہی تھی نا۔ تم نے میڈیکل جوائن کیا تھا تاکہ تم بھائی کی نظروں میں آ سکو، مگر ایڈیٹ لڑکی اس طرح تھوڑی آتے ہیں، کچھ ادائیں بھی دکھانی پڑتی ہیں یار۔ لڑکوں کو کتابی کیڑا لڑکیاں پسند نہیں ہوتی۔ لڑکی جتنی بھی ذہین فتین یا کچھ بھی ہو، مگر اسے شوہر کو لبھانا نہ آتا ہو تو شوہر کی کبھی بھی توجہ نہیں پا سکتی۔ سمرا سنجیدگی سے بولتی جا رہی تھی، مجھے شوہر کو لبھانا آتا ہو یا نہ آتا ہو، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ ان کے دل میں بستی ہوں۔ بس وہ مجھ سے ناراض ہے، مجھے انہیں منانا ہے۔ وہ منہ لٹکا کر بولی، ہاں تو مناؤ نا یار، یہاں بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ جاؤ، وہ اسے لتاڑتے ہوئے بولی۔ وہ سر جھٹک کر اٹھ کر کچن میں گئی۔ اس نے ایک زبردستی چائے فارس کے لیے بنائی اور اس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوئی تو وہ فون پر کسی کے ساتھ مصروف تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے فون بند کر دیا اور حیرانگی سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، لیکن میں نے تو چائے منگوائی نہیں، اس وقت ڈنر کا ٹائم ہے اور اب مجھے کھانا کھانا ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ وہ لب کو چلتے ہوئے چپ چاپ چائے کی ٹرے تھامے واپس پلٹ گئی۔ فارس سر جھٹک کر فریش ہونے چلا گیا، تو فریش ہو کر باہر آیا تو سب لوگ کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ وہ سلام کرتا ہوا اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تم دونوں کی شادی کے دن رکھ دیے جائیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اچانک سے زہرا نے پوچھا تو اس نے چونک کر حالہ کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر سرخی سی چھائی تھی۔ سوری مام، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، فی الحال مجھے مزید ہائر اسٹڈی کے لیے لندن جانا ہے اور وہیں پر مجھے ایک ہاسپٹل میں جاب بھی مل رہی ہے، تو میں بس اسی کے بارے میں آج کل سوچ رہا ہوں، تو 2 سال لگیں گے، پھر اس کے بعد آ کر سوچوں گا۔ فارس نے کہا تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور حالہ کا رنگ بھی پھیکا سا پڑ گیا۔ لیکن بیٹا 2 سال تمہاری عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے اور پھر حالہ بھی ماشاءاللہ سے 24 کی ہونے والی ہے، اور حالہ کو بھی تو ہائر اسٹڈی کے لیے جانا ہے نا، تو تم دونوں اکٹھے چلے جانا۔ زہرا نے کہا، نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، ہم دونوں اگر اکٹھے چلے گئے تو آپ دونوں بہت اکیلے پڑ جائیں گے، اور ویسے بھی حالہ کو ہاؤس جاب کے بعد ہی ہائر اسٹڈی کے لیے جانا ہے، تو اسی لیے میں اتنا زیادہ ویٹ نہیں کر سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، لیکن فارس پلیز مام، اب اس بارے میں مزید بات نہیں ہوگی، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا اور چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ کھانے کے بعد اس نے ملازمہ کو کافی کا کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، اور ملازمہ کے بجائے حالہ کافی لے کر آئی تھی۔ فارس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، جو کہ کافی مگ ٹیبل پہ رکھتے کچھ بولنے کے لیے لب وا کرتی مگر لب بھینچ جاتی۔ جو بولنا ہے جلدی بولو اور جاؤ یہاں سے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ اس کی بے رخی پہ وہ تڑپ سی اٹھی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ لب کو چلتے ہوئے بولی، میرا اور تمہارا ایسا کون سا رشتہ ہے جس میں ناراضگی ہو؟ وہ انوس سرد لہجے میں بولتا کافی کا مگ تھامے ونڈو کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو اس کی آنکھوں میں نمی دوڑنے لگی۔ وہ سب نہیں کہنا چاہتی تھی، مگر میرے اندر شک کا بیج بو دیا گیا تھا۔ ایم سوری، وہ لب کو چلتے ہوئے بولی، ہو نہ ہو اٹس اوکے، اب تم جاؤ۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تو وہ واپس جانے کے بجائے اس کے پاس آتی سے پیچھے سے ہگ کرتے سسکنے لگی۔ وہ ساکت و جامد سا کھڑا تھا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو فارس ایک جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچ کر سامنے کر گیا۔
کیوں نہیں رہ سکتی میرے بغیر؟ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے ساتھ لہجے میں بولا کیوں؟ آپ سے محبت کرتی ہوں، وہ رک کر بولی تو فارس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میری نفرت بیداری کے باوجود محبت کیسے ہو گئی تمہیں؟ کہیں یہ گلٹ تو نہیں کہ تم نے میرا دل دکھایا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا نہیں، آئی سویئر۔ وہ تڑپ کر بولی آلرائٹ، پھر پروف کرو۔ وہ اطمینان سے بولا کیسے کرنا ہے؟ وہ لب کچلتے ہوئے بولی میری سانسوں کو اپنی سانسوں سے الجھا کر وہ بے باکی سے بولا تو وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ مجھ سے نہیں ہوگا، وہ کانپتے لہجے میں بولی تو فارس ماتھا مسلتے ہوئے صوفے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ میرے خیال میں تمہیں اب یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ ہمارے درمیان کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ سرد لہجے میں بولا آپ جو کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ کر سکتے ہیں، میں آپ کو نہیں روکوں گی۔ وہ لب کو چلتے ہوئے بولے مجھے تمہارے ساتھ کچھ کرنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اچھے طرح سے جانتی ہو کہ میں اس سے پہلے بھی تمہارے ساتھ ایک بار تمہاری بنا اجازت کے تمہیں چھو چکا ہوں۔ میں نے تو اپنی دیوانگی ظاہر کر دی ہے ہر بار، اب تمہاری باری ہے، تم ثابت کرو کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ ہاتھوں کو مسلتے ہوئے سر جھکا گئی۔ جاؤ یہاں سے پلیز، میں نے تم سے کہا کہ تم جاؤ یہاں سے، اس پر دھاڑ کر بولا تو وہ جیسے پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ پھر وہ چپ چاپ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں آ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کیسے کروں گی اور میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس بات کو کیسے یقین دلاؤں؟ وہ گھٹنوں کے گرد اپنے بازو لپیٹتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر روتے روتے وہ یوں ہی زمین پر لیٹ کر سو گئی۔ اگلے دن وہ ڈاکٹر سمیرا کے کہنے پر فارس کے ساتھ اس کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی اور وہاں پر اس نے پیا تو جوس ہی تھا، مگر اس کے اندر وائن تھی اور پینے کے فوراً بعد ہی اسے نشہ چڑھنے لگا تھا۔ پھر وہ ہنسنے لگی تو ہنستی چلی گئی اور فارس اسے لب بھینچ کر دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی لڑائی ڈاکٹر سیمن سے ہو گئی اور وہ کھڑی ہو کر اس کے اگلے پچھلے راز فاش کر رہی تھی۔ فارس اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ اسے بمشکل کھینچ کر اپنے اوپر والے روم میں لایا اور زور سے صوفے پر بیٹھتے اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، تم نے کیا پیا ہے پاگل لڑکی؟ وہ اس کے جبڑے دبوچ کر بولا مگر وہ اپنی حسین آنکھوں کو جھپک جھپک کر انہیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ غصے سے اسے بازو سے کھینچ کر واش روم میں لایا اور شاور کے نیچے کھڑا کرتے ہوئے پانی چلایا تو پانی کی برسات پہ وہ سٹ پٹانے لگی، مگر پھر فارس کے گلے میں باہر ڈال کر اس کے قریب ہوئی۔ فارس نے اس کے بھیگے ہونٹوں سے بمشکل نگاہیں چراتے ہوئے اس سے خود کو چھڑوانا چاہا تو وہ جلدی سے اس کے لبوں پہ لب رکھ گئی۔ فارس کے پورے بدن میں برق رمق دوڑ گئی اور ہاتھ بے اختیار اس کی کمر کے گرد لپٹا اور وہ اس میں کھوتا چلا گیا۔ پھر وہ اسے یوں ہی باہوں میں اٹھائے باہر لے آیا اور بیڈ پر لٹاتے اس کے قریب بیٹھا تو وہ جلدی سے اس سے لپٹ گئی۔ اب تو آپ مجھ سے دور نہیں جائیں گے نا؟ میں نے ثبوت دے دیا نا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ میں سچ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور اب سے نہیں برسوں سے پہلے تو ڈاکٹر بننے کا فیصلہ بھی آپ کی وجہ سے کیا ہے۔ میں آپ کے قریب رہ سکوں گی مگر آپ نے غلط سمجھ لیا مجھے۔ میں سچ میں آپ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا یقین کیجیے پلیز، مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا ورنہ میری جان چلی جائے گی۔ میں نے وہ برس بہت مشکل سے گزارے تھے جب آپ باہر تھے ہائر اسٹڈی کے لیے۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں آپ سے بات کروں مگر آپ مجھ سے بہت نفرت کرتے تھے نا، تو میں ڈر جاتی تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور فارس بے یقینی سے اسے سن رہا تھا۔ پھر فارس نے اسے زور سے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ سوری میری جان، میں تمہیں ہمیشہ غلط سمجھتا رہا، میں واقعی میں سوری۔ وہ اسے خود میں بھینچ کر بولا۔ کچھ دیر میں وہ سو چکی تھی۔ فارس نے آہستہ سے اسے باہوں میں اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گھر پہنچ کر فارس نے اس کے کمرے میں آ کر اس کے باتھ روب پہنایا اور اس پر کمفرٹر اوڑھتا اپنے کمرے میں کی جانب بڑھ گیا۔ اگلی صبح وہ جب اٹھی تو رات کا دھندلا سا سین یاد آیا تو وہ جیسے شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے رات؟ آئے پتہ نہیں فارس کا غصہ کتنا بڑا ہوا ہوگا۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر سے چکر کاٹتے ہوئے خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ پھر ملازمہ اسے ناشتے کے لیے بلانے آئی تو وہ کپڑے چینج کر کے مرے قدموں سے باہر لانج میں آئی تو فارس وہیں پر بیٹھا تھا۔ پھر وہ سب لوگ ڈائننگ ہال پہ بیٹھے تھے، ناشتہ کر رہے تھے کہ اسی دوران فارس نے رخصتی کی بات چھیڑ دی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے تمہاری بھی سمجھ نہیں آتی، تمہیں شادی کرنی نہیں ہے اور کبھی ایک دم سے ہمارے سر پر دھماکہ کر دیتے ہو۔ زہرا نے کہا اب میرا ارادہ بالکل پختہ ہے، آپ لوگ شادی کی تیاریاں کیجیے۔ وہ اسے دیکھتے مسکرا کر بولا تو وہ جیسے خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ پھر اسی ہفتے کے آخر میں اس کی رخصتی ہو چکی تھی اور وہ آج دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی وہ اندر داخل ہوا اور مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تم نے تو اپنی محبت کا ثبوت دے دیا، آج میں دوں گا، فارس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ تھوک نکلنے لگی۔ پھر فارس نے اس کے برابر بیٹھتے ایک نیکلس میری جان آئی لو یو نکالا اور اس کے گلے میں پہنا دیا۔ وہ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا تو وہ جیسے پوری جان سے کانپ گئی۔ فارس آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ وہ لب کو چلتے ہوئے بولی بالکل نہیں میری جان، تمہاری محبت کے اظہار کے بعد تو بالکل بھی نہیں ہوں اور ان پر تم غضب نہیں ڈھاؤ گی، میں ڈھاؤں گا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے رگڑتے ہوئے بولا اور پھر ان پر جھکتا اس کی سانسوں کو روکتا چلا گیا۔ پھر وہ اسے باہوں میں بھرے اس کے کانوں میں اپنی دیوانگی سے رس گھولنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوتے چلے گئے۔ تو کیسی لگی آپ سب کو کہانی؟ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔